अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहिल मुज्तबा वल मुस्तफा वल मुर्तज़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला एक दफ़ा फिर जो है वो प्रोफेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कुरान सेशन में हम हाजिर हैं। और जैसे पिछले कामयाब सेशन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये भी इंशाल्लाह उसी नहज पर करने की साई जमीला हम और हमारी टीम जो है वो कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल में बरकतें और वसाअतें अता फरमाए। जिसने जो दामे दिल में सुख में इसमें हिस्सा मिलाते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और इस सेशन को करवाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम इस्लामी भाई आज एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू समाअत करेंगे जो कि काफ़ी पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी अदक तरीन बनाया जाने लगा है, मुश्किल तरीन बनाया जाने लगा है और काफ़ी ऐसा कि लगता है कि किसी चीज़ पर काफ़ी धूल पड़ चुकी है, जंग लग चुका है। इस चीज़ को उजागर करने की बड़ी ज़रूरत थी, इसीलिए वी हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक फॉर यू। हमने इस मौजू को आपके सामने पेश किया ताकि ये जो मौजू है ये जो है वो अपनी अहमियत न खो दे और हर बंदा उठ के इस पर जो है वो अपने हाथ साफ करने की कोशिश न करे। जी हाँ, आज ऑनलाइन कुरान सेशन में हमारा जो मौजू है वो है औलिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शान, उनका फैज़ान कैसा है, कैसा नहीं है। वक्त हमेशा उन फर्जंदाने तौहीद के सामने सरखमीदा नज़र आता है जिन्होंने अपनी सीरत की खुशबू, किरदार का हुस्न, अमल की कुव्वत तस्खीर से हर दौर को मुतासिर किया है। यही खुशबख्त असहाब नज़र होते हैं कि जिनकी ज़ुबान की तासीर और फ़िक्र व अमल की शौकत से हर ज़माने को सिराते मुस्तकीम से आशनाई मिलती है। ज़ुल्मत जिस कदर गहरी होती है, उजालों की तमन्ना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अशरारे बातें जिस कदर भी कवी हों, चराग़ मुस्तफ़वी की जलवागरी की तमन्ना उतनी ही ज़्यादा दिलों में उभरने लगती है। अल्लाह अकबर। खुदाए लम यज़ल जो ख़ताकारों को भी महरूम करम नहीं रखता, तो वो अपने बंदों को कैसे महरूम रख सकता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। मफ़हूम इसका यह है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, यही वो लोग हैं कि जो इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? 4 कैटेगरीज हैं डिस्क्राइब इन द होली बुक कुरान। नंबर 1 नबीयीन है, नंबर 2 सिद्दीकीन है, नंबर 3 शुहदा है, नंबर 4 सालिहीन है। नबियों का आपको इल्म है, सिद्दीकीन के सरदार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, शुहदा जो अपना जिंद जान, अपनी गर्दन इस्लाम के नाम पर सरकार के इश्क में कुर्बान कर देते हैं, और सालिहीन जो नेक लोग होते हैं। नेक लोग अपना महवर, अपना मरकज़ नहीं खोते, बल्कि एक चेन के ज़रिए से अपने बुजुर्गान दीन से जुड़े रहते हैं। ये सिलसिला ताबईन तबा ताबीन के बाद से शुरू है, और चूँकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा दीन की तबलीग का जो सिलसिला कार होगा वो अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए से चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, वो खाते पीते हैं, बाज़ारों में चलते फिरते हैं, इबादत
नमाज, रोज़ा, इताअत, शियारी सारा उनमें होता है, नहीं होता? आया वो कहाँ मिलते हैं? क्या अब भी औलिया अल्लाह दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? अगर हैं तो हमें नज़र नहीं आते। उनकी करामतें हमारे सामने नहीं होती। पहले तो हम किताबों में बड़ी सुनते हैं कि फ़लाँ वली जो है वो पानी पे चल रहा है, फ़लाँ वली जो है वो हवा में उड़ रहा है, फ़लाँ वली ये करामत कर रहा है, वो रूटीन से हटकर बातें करता है। लेकिन अब हमें कोई करामत नज़र नहीं आती, कोई वली नज़र नहीं आता। तो इसका क्या मतलब ये है कि सवाल मैं करता हूँ, क्या ये मतलब है कि अल्लाह को का वली का वजूद ही नहीं है? क्या अल्लाह के वली होते ही नहीं हैं? सिर्फ़ नबी है, कुरान है, हदीस है, उससे हमने रहनुमाई लेनी है। किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी अल्लाह के वली के पास जाना ही नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है? इन सारे सवालों के जवाबात जो कि आज के दौर में बड़े ज़रूरी हैं, वो किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल में आता है वो करता है और 2 और 4 का नज़रिया जिसको आता था, वो आज जो है वो दीन पर अपने हाथ साफ़ करने की तरफ है। जो लोग पीछे पिंड से कसाई हुआ करते थे, वो आज जो है वो अपने जुब्बा और दस्तार पहनकर दीन के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो वही कसाईपन अपना ज़ाहिर करते हैं और जो उनके मुँह में आता है, वो ओल-पोल मुँह से निकालते जाते हैं। हमेशा बाअदब रहना ज़रूरी है। बाअदब रहेगा तो बानसीब होगा, अगर बेअदब रहेगा तो फिर बेनसीब हो जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का वली क्या होता है? गुफ्ता-ए ऊ गुफ्ता-ए अल्लाह बवत, अगरचे अज़ हुल्कूम अब्दुल्लाह बवत। यक ज़माना सोबत बाउलिया, बेहतर अज़ साला सद साला ताअत बेरिया। उसका कहना अल्लाह का कहना होता है, अगरचे वो अब्दुल्लाह के यानी अल्लाह के बंदे के हलक से वो अल्लाह अल्लाह निकलता है, वो बातें निकलती हैं, लेकिन उसकी बातें गोया अल्लाह की बातें होती हैं। कुछ अरसा अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक बंदों के साथ गुज़ारना 100 साला नेकी जो कि बेरिया हो, यानी रियाकारी से पाक हो, उससे बेहतर है। अब आप कहेंगे कि कैसे बेहतर है? एक बंदा अल्लाह के वली की बारगाह में रहता है, उलमा के पास उठता बैठता है, कई मसाइल उसको आते हैं, वो उन पर अमल पैरा होता है, नमाज़ें पढ़ता है, अपने फ़राइज़ नवाफ़िल पूरे करता है। दूसरा बंदा जो बिल्कुल शुतरे बेमुहार है, उसका ज़हन, उसका माइंड किसी की रहनुमाई, सरपरस्ती में नहीं है। नमाज़ पढ़ता है तो फ़र्ज़ पूरे नहीं है, सजदा साहब हो गया, किया ही नहीं। आप देखते हैं यहीं पर कि हम जब जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब कभी सजदा साहब करवाते हैं, लेकिन जब हम खुद नमाज़ पढ़ते हैं, हमने कभी सजदा साहब नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? कभी सोचा आपने? कभी दिमाग इस तरफ गया है? अल्लाह करे जाए। वजह इसकी ये है मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, कि इमाम साहब को पता है कि ये मेरा फ़लाँ वाजिब रह गया। अब मैं रिकवरी कर सकता हूँ, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? मैं सजदा साहब कर लूँ, मेरी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हमें गलती का ही नहीं पता, वाजिबात कितने हैं? 30 हैं, इनका पता ही नहीं। जब पता ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक वाजिब रह गया? मेरे इल्म में तो यही मैंने सब पूरा कर लिया, तो जब वाजिब ही मेरे माइंड के मुताबिक नहीं रहा, तो फिर मैं सजदा साहब काहे का करूँगा? इस वजह से हम सजदा साहब नहीं करते। तो बहरहाल सोचना चाहिए कि हम जो है वो इस नहज पर क्यों वहाँ पहुँचे हैं। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क है असल हयात, मौत है उस पर हराम। अक़ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है पूरी जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो। दरअसल वो इनाम कुदसी है जो मुक़द्दर से ही किसी का एज़ाज़ बनता है। खुदा की तरफ से इनाम याफ़्ता होने की तमन्ना तो हर दिल में मचलती है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माना कोशिश में 12 साल जंगलों में रहा, इबादतें करता रहा।
پتے کھا کے گزارا کرتا رہا، حتیٰ کہ میری جو گردن ہے اس پر گرینری، سبزے کے آثار ظاہر ہوتے تھے، یعنی اتنے میں نے جو ہے وہ پتے کھائے اور پھر میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے ولی ملتے نہیں ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں، کس کلر کے ہوتے ہیں، کس ملک میں پائے جاتے ہیں، کیا وہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے ہیں، چائنا سے ہیں، عرب سے ہیں، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایشیا سے ہیں، یا پھر یو کے سے ہیں، یہ کہاں لوگ ملتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ایک بات ہے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لنگر بڑا وسیع تھا، آپ کے در اقدس پر، در دولت پر اپنے بیگانے، مسافر، راہگیر سب فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ سے شرف بیعت حاصل کرنے کے لیے آیا، اس نے آپ کی کرامت کا بڑا شورا سن رکھا تھا، ایک سال وہاں پہ رہا، اچانک واپسی کا راستہ اس نے اختیار کیا، جانے سے پہلے نا دست بوسی کے لیے آیا، حضور میں ملنے آیا ہوں۔ بھئی دوست کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں آیا تھا تو میں اب جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ نہیں بتایا۔ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ نہیں بتایا۔ اب جا کیوں رہے ہو؟ یہ بھی نہیں بتا رہے۔ تو کہاں آئے تھے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد کدھر کا ہے؟ راہ کدھر کی ہے؟ تو اصل کہنے لگا حضور والا بات یہ ہے کہ میں بڑا مایوس ہو گیا۔ بھئی اللہ کے بندے، مایوسی کس بات کی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کا بہت شعرا سنا تھا۔ اب یہ سوال کا جواب ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کہاں ملیں گے آج کے دور میں؟ تو بڑا شعرا میں نے سنا تھا، لیکن آپ کے یہاں میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے، آپ کے یہاں کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، تو میں تو اس وجہ سے نا سوچتا ہوں کہ اس در سے مجھے کچھ بھی نہیں ملنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندے، تم نے دیگر مقامات پر کیا کرامتیں دیکھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک درویش جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی جو ہے وہ پانی پہ چل رہا ہے، ایک اللہ کا ولی میں نے دیکھا کہ وہ سمندروں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو مٹھی میں کیے ہوئے ہے، اور پھر میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صوفی صاحب جو ہے وہ آگ پر چل رہے تھے۔ تو میں تو بڑا ششدر ہوا اور متاثر بھی ہوا۔ آپ نے فرمایا تم متاثر نہیں، تم متاثرین میں سے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہوا میں چلنا کرامت ہے اور اسی میں ہی انحصار ہے، ڈپینڈنسی ولایت کی یہی ہے اور کوئی عمل اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر آپ یوں کرو کہ مچھلیوں کو، شاک مچھلی ہے، ویل ہے، جتنی قسمیں ہیں ان کو تم پیر بنا لو، کیونکہ مچھلیاں بندے سے زیادہ پانی میں رہ بھی سکتی ہیں، پانی کے اوپر تیر بھی سکتی ہیں، اس کے اندر بھی جا سکتی ہیں، انسان وہ نہیں کر سکتا، انسان سے زیادہ وہ کارگر ہے۔ اچھا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کرامت سمجھتے ہو کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہے اور اسی میں ہی انحصار ہے اور کوئی چیز نہیں ہو، یہی ہو تو پھر یہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کام نمایا تم یوں کرو، یہ ہوا میں جو پتنگیں اڑتی ہیں، مکھیاں اڑتی ہیں، مچھر اڑتے ہیں، تم ان کو کہو کہ میں تم سے شرف بیعت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے ولی ہو، کرامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آگ پر چلنا کرامت ہے تو پھر جو ہے وہ شوبدہ باز وہ مینڈک کی چربی لگا کے آگ پہ چل لیتے ہیں، مسئلہ نہیں، تم ان پہ چل لو۔ لہٰذا یہ جادوگر، عامل، بابے، یہ جو ہوتے ہیں جو کہ شریعت سے بے بہرا ہوتے ہیں، نماز قرآن کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو تم جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لو، رشتہ جوڑ لو۔ بڑا وہ شرمندہ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کہ مرد مومن کسی طالب حقیقی کے دل میں ورمے کے بغیر سوراخ کر کے اللہ کی ضرب لگا دے اور اس طرح جا بیٹھے کہ مومن کا دل اللہ کی تجلی گاہ بن جائے۔ آپ نے پھر عظمت کبریائی کا نعرہ لگایا، اس کو ایسے لگا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے دل کے ایوان میں تشریف فرما ہو گئے۔ دیکھا نا، اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خدا کی رحمت و عنایت کے انوار اس کے دل بھرپور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کرامت دیکھو، کتنے دن، ایک سال تم میرے پاس رہے ہو، کیا تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی نماز چھوڑی ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ میں داڑھی کٹواتا ہوں، ہٹاتا ہوں، ایک مٹھی سے کم رکھتا ہوں، یا میں نے میرے بیانات میں
اللہ کے دین کی سربلندی نہ ہو، اس کے خلاف کوئی بات ہو، اس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، ایسا کوئی بھی مسئلہ تم نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں۔ تو میں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ دین پر چل رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چلیں۔ لہذا کرامت یہی ہے کہ جو خدا سے بے بہرا انسان ہوتے ہیں ان کو معرفت الہی کی منزل عطا کر دی جائے، دنیا کے برکات اور آخرت کی عنایات کو اس کے نام کر دیا جائے۔ چار دانگ عالم میں اسلام جس تیزی سے پھیلا ہے اس تیزی سے اس کے دل سے زنگ کو دور کر دیا جائے اور وہ بھی طالب حق بن جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے بازوؤں سے ایک زمانہ سہما جاتا ہے، نگاہ پاک سے آئینہ دل جھل ملاتا ہے، دل پر نور جس کا ایک جہاں کو جگمگاتا ہے، قدم اس کا جدھر اٹھتا ہے باطل لڑکھڑاتا ہے، یہی ہیں جن پر لطف خالق دارین ہوتا ہے، ہر ایک درویش کامل حاصل کونین ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، ان کی شان، ان کی کرامتیں، ان کی عنایتیں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی ہیں۔ یہ راہ حق کے مسافر کسی بھی بندے کو اللہ سے ملانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث سمدانی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، شیر ربانی ہوں، داتا دجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا پھر دیگر سلاسل کے اولیاء کرام ہوں، یہ لازمی طور پر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ سے ملانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کافی حدیثوں میں ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ ولی کے بڑے معنی ہیں، لوگ اس کو ایک دو میں منحصر رکھتے ہیں، لیکن ولی کے کئی معنی ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر میں رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو ظلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں جب دریائے نیل نہیں چلتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ایک لڑکی جو ہے وہ تیار بالکل کر کے، بناؤ سنگار کر کے اس کو جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر پانی آتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، آپ نے پہلی دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر کو کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا جو بنام نیل تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر یہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے چل۔ جب خط ڈالا پانی آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے جو کہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، ورنہ وہ تو اپنی ریت رواج کے مطابق ایک لڑکی کو بھینٹ چڑھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں آتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب، جس نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، باب ہے ذکر اللہ عز و جل والتقرب الیہ، جس کسی نے میرے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ مقام صاحب ظاہر کرتا ہے کہ ولی اللہ صاحب حال ہوتے ہیں جن سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہاں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہوا اور ہوس کا شکار نہیں ہوتے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاسداری فرماتا رہتا ہے اور ان کے دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا اعلان ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں اولیاء کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ انبیاء شہداء ان پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ عشق و محبت کسی فرض کے بغیر محض خدا کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے منور رہتے ہیں، جس وقت لوگ خوف زدہ ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ تقسیم کیا ہے۔ ہر زمانہ میں یہ لوگ معین ہوتے ہیں لیکن چھپے رہتے ہیں، خدا کے سچے سپاہی ہیں، جن میں سے اب میں آپ کو ڈویژن بتا دوں، جن میں سے 300 اخیار کہلاتے ہیں۔ 300 لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، 300 لوگ ہیں وہ اخیار کہلاتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں،
7 ابرار ہوتے ہیں اور 4 اوتاد ہوتے ہیں، 3 نقبہ ہوتے ہیں۔ اس پر ائمہ مسلمین اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ اب دیکھیں تمام مومن اگرچہ ایمان میں مشترک ہیں، برابر ہیں، مگر سارے ایک سطح پر نہیں، کیونکہ ان میں بڑا فرق ہے۔ ان میں اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، ان کی روحانی قوت بڑی بلند ہے، جس سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو لہذا فلاح اور کامیابی کا راستہ دین اسلام میں ہی ہوتا ہے، جو خدا کے رسول نے پیش کر دیا۔ ذکر نبی کے دل میں تڑپ پیدا کیجیے، شیطان بد نصیب کو تڑپاتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ تب دیکھیے جس طرح پھل اسی شاخ کو لگتا ہے جس کی جڑ قائم ہوتی ہے، تو ہری بھری رہتی ہے، جڑ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، اسی طرح یہ ہستیاں اس کی شاخیں ہیں، دریا کی رحمت سے جاری ہیں۔ مگر جس گروہ کا عقیدہ خدا کے رسول کے کمالات کا منکر ہوتا ہے، وہ کمالات اولیاء کے بھی منکر ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے تو دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور والا آج جو ہے وہ اللہ کا ولی جو دہلی کی مینجمنٹ ہے پوری، وہ کس کے پاس ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسا اتھینٹک نام ہے جس کو سارے گروہ مانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک سکا ہے پانی پلانے والا، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس ساری مینجمنٹ ہے روحانی طور پر دہلی کی۔ اب یہ جو ظاہری وزیر اعظم ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں، اللہ کا ولی دہلی میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ سکا ہے پانی پلانے والا۔ وہ بندہ گیا، اس کے پاس گیا، کہتا ہے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ گلاس انگلش کا ورڈ ہے، فارسی میں اس کو آبخورا کہتے ہیں، تو مجھے ایک آبخورا جو پانی پلا دو۔ اس نے پانی پلایا، اس نے آدھا پیا، کہنے لگا نہیں پانی مجھے مزہ نہیں آیا، دوبارہ مانگا، اس نے دوبارہ دے دیا۔ اب مزاج دیکھیے، کئی اللہ کے ولی ایسے ہوتے جو جمالی ہوتے ہیں۔ پھر مانگا، پھر پانی پھینک دیا، کہنے لگا نہیں پھر مزہ نہیں آیا، مجھے پھر پانی چاہیے۔ 3 4 5 اس طرح 5 6 گلاس خراب کر کے آ گیا، تو ملا، ملاقات کی، ملاقات کا تو پانی تو بہانا تھا، اصل تو ملاقات تھی۔ تو کچھ عرصے بعد پھر کہنے لگا حضور والا آج اس دور میں، اب اس سال میں یا اس عرصے میں کون ہے جو دہلی کا نظام چلاتا ہے؟ اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھے۔ تو آپ نے شاید فرمایا ایک خربوزے والا ہے، وہ خربوزے بیچتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا ولی ہے، نظام اس کے پاس ہے۔ کیا خربوزہ کٹوایا، چیک کیا، کہتا میٹھا نہیں، جب میٹھا نہیں ہے تو کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا یہ کہنے لگا کہ یہ بھی نہیں۔ تو جب تیسرے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو اس نے نا رکھ کے نا اس کے منہ پہ ایک تھپڑ دیا، رسید کیا۔ اب یہی بات ہوئی ہے، ان کی کنورزیشن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوئی، نہ مذاکرات ہوئے۔ کہنے لگا تم نے سب کو سکا سمجھا ہوا ہے، پانی پلانے والا، کہ جیسے پانی پلانے والے کہ تم نے 4 5 گلاس خراب کیے، میرے خربوزے تم خراب کر دو گے، اور جو ہے وہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تھپڑ کھا کے واپس آ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے بندے کچھ جمالی ہوتے ہیں، کچھ جلالی ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں خیر ہے یار لوگ کر رہے ہیں چلو کوشش، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، جو بھی دین سے ہٹے لمحہ بھر کے لیے بھی اس کو فوراً اس کی جزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں 2 دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب میری امت میں سے نافرمان بھی ہیں، یا الہی ان پر رحم فرما۔ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تذر، یا الہی زمین پہ کوئی کافر زندہ نہ رہے، سب کو تہس نہس نیست و نابود فرما دے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جمالی ہیں، نوح علیہ السلام جلالی ہیں، لہٰذا یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندوں میں بھی یہ مزاج انبیاء سے اجاگر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شاخ جڑی رہتی ہے اسی پہ پھل لگتا ہے، جو شاخ جڑی نہیں رہتی وہ پھلدار نہیں ہوتی۔ آج بڑی ایک بیماری ہے کہ اللہ کے ولیوں پر طعن و تشنیع لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں
فرماتا چوں خدا خواہت کے راز کس زرد میل شندر تانا پاکا نہد. پھر فرمایا چوں خدا خواہد کے ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت. فرماتے ہیں کہ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کا راز فاش کر دے، کسی کی پردہ دری فرما دے، رسوا کر دے، تو اس کی طبیعت کے اندر پاک لوگوں کی تانا زنی اس کی طبیعت میں رکھ دیتا ہے. پھر وہ پاکوں پر بھونکتا ہے، بکواسات کرتا ہے، نیک لوگوں کے خلاف اپنے الٹے سیدھے عقیدے بیان کرتا ہے، اور بزرگان دین کو طرح طرح کے برے ناموں سے یاد کرتا ہے. یوں اس کی پردہ دری زوال اس کا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے تو گریہ و زاری کی طرف طبیعت کو مائل فرما دیتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء اگر درمیان میں نہ ہوں تو بندہ چاہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں، میں ڈائریکٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، ایسا ہونا مشکل ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھی نافرمانی کرتی، عذاب آنے لگتا، کہتے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اب موسیٰ علیہ السلام اگر یہ ٹینشن ختم کر دینا تو اس کے بعد ہم انسان بن جائیں گے، ہم آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، عصیاں کبھی نہیں کریں گے. جب وہ مشکل دور ہوتی، عذاب دور ہو جاتا، پھر دوبارہ ویسے کرنے لگ پڑتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ اس نے ان لوگوں کو ہلاک کرنا جو ایسے کرتے ہیں، توبہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک بار توبہ کی تھی، پھر توڑ دی، پھر کی، پھر توڑ دی، توبہ نہ ہوئی، مذاق کھلونا ہو گیا، توڑ ڈالا، بار بار توڑ ڈالا. تو موسیٰ علیہ السلام تک ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچنا ہی نہیں دیا. درائے کلزم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے داخل کیا اور ان کو نکال دیا. پھر باری آ گئی ان لوگوں کے، فرعونیوں کی، جو کہ ایسے کرتے تھے، جو اس گروہ میں تھے. جب یہ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، پانی کو ملا دیا. اب یہ کہتے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے، ہم توبہ کرتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون یہ بھی کہا. اب وہاں پر آمنا برب العالمین کافی نہیں تھا، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا. انہوں نے پھر ایکسٹینشن لگائی، قید لگائی، اسپیسیفائی کیا رب موسیٰ و ہارون، وہ رب ہم مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نہ سنی اور ان کو عذاب میں مبتلا کر کے غرق فرما دیا. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جاتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس پاس جا چکے تھے، اگر یہ پہنچ جاتے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی سفارش کر دیتے تو یہ بچ جاتے. لیکن اللہ نے ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا، اور یہ درمیان میں آئے تو اللہ نے پانی کو، جو کہ رستے بنے ہوئے تھے ان 12، ان کو ملا دیا. یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیک لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ علماء، حفاظ کرام، نیک لوگ، عام زبان میں جن کو مولوی کہتے ہیں، ان سے لوگ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور یوں نفرت کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی مانگنے والے ہیں، یہ اپنی سروسز نہیں رکھتے، یہ صرف منگتے ہوتے ہیں. اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ کوئی بھی بات کریں تو ان کی بات نہ مانی جائے. کسی کی بات کا آپ نے وزن کم کرنا ہے تو بات کو کچھ نہ کہیں، بلکہ بات کرنے والے کی ویلیو گھٹا دیں. جب بات کرنے والے کی ویلیو گھٹ جائے گی تو پھر اس کی ہر بات کی ویلیو گھٹ جائے گی. فرض کریں ایک بیٹا اپنے باپ کی ویلیو بڑی سمجھتا ہے، باپ اونچی سانس بھی لیتا ہے تو بیٹا بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اسی باپ کی ویلیو اگر اس کے دل میں سے ختم ہو جائے تو وہ کہے گا ابا جی ویسے لگے رہتے ہیں، بس ان کی عادت ہے، ہر کام میں نہ پیدا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ہو گیا نا، ڈی ویلیو ہو گیا. جب ڈی ویلیو ہو گیا تو ہر بات یہ بجے گی والد صاحب کی وہ ردل ہو گئی، ردی کی ٹوکری میں جا پڑے گی. اب اس لیے علماء کی قدر جو ہے وہ کم کی جاتی ہے، اسی لیے اولیاء کی قدر جو ہے وہ کم کی جاتی ہے، تاکہ ان کا جو فرامین ہے یہ رکھنے کا کہیں، علماء کے پیچھے چلنے کا کہیں، وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر لوگ ان کی بات ہی نہ مانیں. جب لوگ بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ جو مرضی کرتے رہیں، لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ نہیں چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار اللہ کے اولیاء ایسے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں.
لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں۔ اب یہ بات کر کے کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے آخرت میں چینج فرما دے۔ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے کلمات میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ بات کہہ کے اس سے پھر جائے معاذ اللہ، کیونکہ وہ فرماتا ہے لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہذا رب کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جو وہ فرماتا ہے جس کے ساتھ رحمت کا وعدہ فرماتا ہے اس کو رحمت مل جاتی ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی شاید میں دیکھیے اولیاء اللہ کا مقام جو ہے وہ واضح اللہ پاک نے کر دیا کہ ان کو یہ مقام اللہ کے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کے صدقے میں عطا ہوا، تاکہ دین اسلام کی حفاظت کر کے نبی علیہ السلام کا غم اور دکھ دور کر دیں۔ مقام نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ سرکار پر تھا۔ اولیاء کرام سرکار کی شان اور سرکار کے فیض کے مظہر ہیں۔ کرامات اولیاء حضور کے ہی معجزے کے دم قدم سے ہیں، انہی سے ہی فیض آتا ہے تو اللہ کے اولیاء کچھ کر پاتے ہیں، کیونکہ ذاتی سب کچھ اللہ کا ہے، مخلوق کے پاس جس کے پاس جو کچھ بھی جس کا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے، وہ علم ہو وہ حلم ہو جو بھی ہو، کیونکہ اولیاء جو ہیں وہ اگرچہ اگر حضور علیہ السلام کے دریا رحمت اور فیض کی نہریں ہیں تو علماء کرام جو ہیں وہ بارش نبوت کے تالاب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کو عطا کرتا ہے اور خدا کا محبوب اس کو تقسیم فرماتا ہے۔ لہذا حضور کے وسیلے سے علماء اور اولیاء ان عطاؤں کا سبب ہیں کہ علماء کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں بقا کرتی رہتی ہیں۔ لہم یرزقون وبہم یمطرون، انہیں کی وجہ سے عوام کو رزق دیا جاتا ہے، انہیں کی وجہ سے بارش برستی ہے، انہیں کی وجہ سے موسم خوشگوار رہتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو بیٹے عطا کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ کہیں گے نبی علیہ السلام جس سال تشریف لائے اس سال سب کو بیٹے تقسیم کیے گئے، اور یہ اولیاء سرکار کی رحمت کا مظہر ہیں، مظاہر ہیں، تو سرکار کا فیض ہے، جس طرح نبی علیہ السلام چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ نہیں جی یا رسول اللہ آپ پر بین ہے، آپ اس بندے کو دیں گے اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، لہذا آپ اس کو جنت دیں گے اس کو نہیں دیں گے۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ پابندی لگانے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام جس کو چاہیں جتنا چاہیں وہ عطا فرمائیں، دو جہاں کی نعمتیں ہم کے خالی ہاتھ میں، سرکار علیہ السلام کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو ربیہ کو جنت تقسیم فرماتے ہیں، حضرت عتیق کو رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹی پنڈلی جوڑ دیتے ہیں، نکلی ہوئی آنکھ لگا دیتے ہیں، ٹوٹا ہوا بازو جوڑ دیتے ہیں، اپنے لعاب دہن سے سرکار علیہ السلام لوگوں کا جو دانے ہوتے ہیں جسم پر لاکڑا کاکڑا وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ جدھر سے گزرتے ہیں خوشبو ادھر سے گزر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے فیض سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھی دلوں کا سہارا بن جاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی عطا ہی ہے، ورنہ کسی اور میں اتنا دم قدم نہیں ہے، ورنہ کسی اور کے ساتھ اتنی امید وابستہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام اپنے امتیوں کے حال پر التفات فرمائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان اولیاء کے ذریعے سے، ظاہر ہے آپ کی مشکل کو وہ فرشتہ نکالنے کے لیے نہیں آئے گا، اللہ پاک کسی بندے کو ہی بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو اتنے پیسے دے دو اور اس کی یہ مشکل ہے، بچہ بیمار ہے، گھر میں ایمرجنسی ہے، تو اس کی مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ظاہری اور باطنی طور پر یہ کام جو ہے وہ اللہ کے اولیاء کرتے ہیں۔ اب جس طرح دیکھیے جسموں پر بیماریاں آتی ہیں، جسم کا علاج ڈاکٹرز پہلے اطباء کرتے تھے، اب ڈاکٹرز کرتے ہیں، اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کے ولی کرتے ہیں، جو اطباء ایمان ہیں، جو ایمان کے ڈاکٹرز ہیں۔ لوگ سے لوہے سے زنگ دور کرنے کے لیے بھٹی چاہیے، مگر دل کا زنگ صحبت اولیاء کی بھٹی میں دور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فارسی کا شعر جیسے میں نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چوری کرنے کی نیت سے آیا، اس کو دنیا کا مال نہیں ملا، اٹھ کر جانے لگا، آپ کی نظر پڑ گئی، فرمایا فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے،
تو جاؤ اس چور کو نا اس علاقے کا قطب بنا دیا گیا، اس کو وہاں بھیج دو۔ اب یہ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ ایک ہی نظر میں چور سے اس کو قطب بنا دیا۔ تو چور تو کہتا ہے میں چور ہوں، میں نے تو اچھا کام نہیں کیا، لیکن یہ سارا فیض حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم کا تھا کہ برے کو اچھا کر دیا، ایک بد کو نیک کر دیا، اور اس کو ایک مرتبہ ولایت دے دیا جو کہ قطب کا تھا۔ ایک ڈاکو جنگل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، آپ کا جبہ مبارک پکڑ کر چھیننے لگا۔ آپ نے دعا کی مولا اس کا ہاتھ میرے دامن سے نہ چھوٹے، اس نے پکڑ تو لیا ہے اب یہ میرے دامن سے چھوٹے نہیں، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ دامن سے چھوٹا نہیں اور وہ چور چوری سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ نے وہ کام کیا کہ ڈاکو کو وہ مقام ادا کیا کہ وہ ساری عمر بھی نمازیں پڑھتا رہتا، شاید نہ ملتا، ساری عمر روزے رکھ لیتا، حج خیرات صدقہ سارے کام کر لیتا، لیکن وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، کمائی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ درجات عطائی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو دنیا کے سفر میں جس طرح رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عالم بالا کے مسافر کو بھی رہبر طریقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مقام امتیاز یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ رستے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پیشاب کی بو آ رہی ہو، بالوں میں کبھی کنگھا نہ کیا ہو، بال جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بھی نیچے جا رہے ہوں، کپڑے اس کے پورے نہ ہوں، نمازیں پڑھتا نہ ہو، پیسے بٹورنے ہیں تو یہاں سے، ڈالر لینے ہیں تو یہاں سے، نمازیں پڑھنی ہیں تو مدینے میں، کھانا کھانا ہے تو یہاں سے، لنگر کھانا ہے تو یہاں سے، جب اطاعت کی باری آنی ہے تو پھر کہنا جی ہم سب کچھ مدینے مکے میں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کو رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم نا الگ ہو جاؤ۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نیک لوگوں سے بھی اعتماد کو اٹھا دیا ہے، لوگ ڈرنے لگ پڑے ہیں کہ یار کہیں 2 نمبر کے ہاتھی نہ چڑھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ راہبر ہے یا راہزن ہے، اور یہ کوشش یہ کریں کہ اپنا جو دامن ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رکھیں۔ میں نے جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول ذکر کیا کہ کرامت یہ نہیں کہ ہوا میں اڑا جائے، آگ پہ چلا جائے، کرامت یہ ہے کہ شریعت مصطفی کی مخالفت کوئی نہ ہو، جب مخالفت نہیں ہوگی تو وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ اب دیکھیے میں آپ کو فرض نہیں کر رہا، صرف ایک رغبت دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامر برکاتہم القدسیہ، آپ میں کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ جو کہ دین اسلام سے ہٹ کے ہو نہیں ہے، کوئی ایسا عمل آپ کا خود کا پریکٹیکل جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہو نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نمازیں میری پوری ہیں، اطاعت مصطفیٰ پوری ہے، اطاعت خدا پوری ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے ہیں، یہی تو کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ آج کے دور میں بھی بندہ دین اسلام پر چل رہا ہے، جبکہ دین اسلام کی ایک سنت پر چلنا انگاروں سے بھی بڑھ کر ہو چکا ہے آج۔ نہیں آپ کو یقین آتا تو داڑھی شریف رکھ کے دیکھ لیں، کسی نے نہیں رکھی تو وہ رکھ کے دیکھ لیں، اگر کسی کا حلیہ اسلامی نہیں تو بنا کے دیکھ لیں۔ اسلامی ملک میں لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو یہ نہیں کہ وہ ایتھوپیا میں جا رہا ہے، امریکہ میں جا رہا ہے، یوکے میں جا رہا ہے، نہیں، یہیں پر لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں تو لوگ اس کو کچھ کہتے نہیں نا، بھی جو جس حلیے میں بھی ہے کسی کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو کوستے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی ایک بہترین مثال، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں اس سال حج کیا 2023 میں، ابھی حج کر کے آیا ہوں، 3 تاریخ سے بھی 17 دن ہوئے ہیں، تو میں آیا، اب وہاں پر کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، ہم نے اپنی ہم جو ہے وہ جماعت کرواتے ہیں، جمعہ پڑھاتا رہے، سب کچھ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہی پاکستان میں آیا ہوں
شہر کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، سفر کوئی شاپنگ کرنی تھی، تو وہاں پر جو فرش ہوتا ہے میں نے سجدہ وہاں پہ کیا، یعنی میں نے قالین پر سجدہ نہیں کیا، کھڑا میں قالین پر تو سجدہ میں نے فرش پہ کیا۔ تو ایک جناب بولنے لگے، انہوں نے داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی رکھی ہوئی، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ تم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، تم نماز جاؤ قالین پہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے کہا حضور قالین پہ پڑھوں، فرش پہ پڑھوں، اجازت ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں۔ تو وہ کافی بولنے لگے، اور مسجد میں جو ہے وہ اونچی آواز کر کے کافی پنشمنٹ اپنی طرف سے مجھے کر کے گئے کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی خدا کے بندے، قالین سافٹ ہے، اس پر سجدہ نہیں ہوتا، لیکن فرش پہ میرا دل مطمئن ہے، تو وہ بھی اللہ کی زمین ہے، آپ نے مسجد وقف کی ہوئی ہے، یا تو آپ تالا لگا دیں کہ بھئی فلاں رنگ کا آئے گا، فلاں رنگ کا نہیں آئے گا۔ جب اللہ کا گھر ہے، اوپن ہے، جو آئے جہاں آئے نماز پڑھے اسے پڑھنے دیں۔ تو اسی لیے ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، اور ہم خود جو ہے وہ خود کے مفتی ہیں، خود ہی ہم عالم دین ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ دینے کی اہلیت سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نمبر اور دو نمبر کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ شیخ طریقہ میرے اہل سنت دعوت برکاتہم القدسیہ، کوئی ایسا عمل جو دین کے خلاف آپ میں نہیں ہے، الحمدللہ نہ ہی کبھی ہوگا۔ تو لہذا اگر کسی شخص نے ابھی تک پیر کامل کو کی شرف بیعت حاصل نہیں کی، اور یہ کنسیپٹ چھوڑ دے کہ ہمارے والدین ہی ہمارے پیر ہیں، پیر وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ والدین کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، کوشش کریں ان کو بھی شرف بیعت دلوائیں، اور اتار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ قسم بخدا بڑے ہی آسانیاں ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا مرید جب تک میں اس کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا، اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس طرح کا مفہوم آپ کے قول سے ملتا ہے۔ لہذا میرا جو مرید ہے وہ کبھی بھی راہ راست سے ہٹ بھی گیا تو میں اس کو راہ راست پر لے آؤں گا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب کئی ایسے اولیاء ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، عارف باللہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ کس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے داڑھی شریف، جن کے بالوں میں دھول پڑی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں کہ بھئی کل بارش ہوگی، فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، فلاں کا کام سنور جائے گا، اب وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کہتے ہیں جی فلاں کام ہو جائے گا تو وہ فلاں کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے، ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ گفتہ اللہ بود۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث قدسی بیان ہوئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ میرے قرب اختیار کر لیتا ہے میں اس کے ہاتھ میں اپنی قدرت دے دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے چلنے میں اپنی قدرت کی طاقت دے دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عنایت سے اور وقت دینے سے چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب علیہ السلام میرے اشارے پر بولتا ہے، جو میں کہتا ہوں یہ وہ کرتا ہے، اور اگر میں اجازت نہیں دیتا تو یہ میرا حبیب نہیں بولتا، یہ خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جو ہم ان کو وحی کرتے ہیں یہ وہی بولتے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب آپ نے شب ہجرت جو کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فیض عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ مقام ولایت سرکار علیہ السلام کے فیض کا مظہر ہے، تا قیامت ہر زمانے میں جاری و ساری ہے۔ یہ سارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہے کہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی
वैसे करनी, बायज़िद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी, सैयद अली जुवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी, हज़रत अबू अली कलंदर, हज़रत अली हमदानी, ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा, हुज़ूर शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी और हज़रत मियाँ रहमत अली, खुदा के ऐसे मकबूल बंदे जिन्होंने कुफर के कुल कलए सर कर दिए, दुनिया के सनम कदों को पैबंदे खाक कर दिया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने हिंद के अंदर राजपूताना निज़ाम में डेरे डाले और कुफर की सियाह आंधियों के अंदर इस्लाम की समझ उन्हें रोशन की, मुर्दा दिलों को मसीहाई अता फरमाई। अल्लाह अकबर। और नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के इस बेटे ने 90 लाख बुत परस्तों को हल्का बहोश इस्लाम किया। 90 लोगों को कलमा पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, 9 लोगों को, एक बंदे को भी, तो इन्होंने 9 को भी नहीं, 900 को भी नहीं, 9 लाख को भी नहीं, 90 लाख एक तादाद है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और पढ़ाकर मुसलमान किया। ये बारिश का वो पहला कतरा था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला बन कर आए। और आपने हिंदुस्तान, आज के मौजूदा हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद रखी। हुज़ूर दाता रिजवेरी रहमतुल्लाह ताला से फैज़ लेकर गए और इसी फैज़ को आपने हिंद में जाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को अता किया, जिससे लोग जो है वो अल्लाह तबारक ताला के दीन के करीब हो गए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने राजा पृथ्वीराज के ज़ोर को और उसकी इस्लाम दुश्मनी को अपनी करामात के ज़ोर से मलिया मेट कर दिया और इस मकाम पर अपनी करामात के इजहार से उसको जलील और रुस्वा कर दिया। जहाँ कर बैठे वहाँ पर दरख्तों का साया था, उसने क्या किया, वहाँ पर ना ऊँट और जानवर बिठा दिए ताकि ये बंदा खुदा तंग आकर ना उस जगह को छोड़ दे। रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके बाद झाड़ियों की लकड़ी से छप्पर बनाया, उसमें रिहाइश कर लिया, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, नमाज़ें वगैरह। तो उसने क्या किया, अपने सिपाहियों की मदद से ना उस छप्पर को आग लगा दी, वो जो बांस का बना हुआ था उसको आपने आग लगवा दी, उसने आग लगवा दी। आपने एक ही बार अल्लाह का नाम बुलंद किया तो आग बुझ गई और उसकी बजाय राजा के महल में आग लग गई। देखा ना, उल्टा हो गया काम। उस राजा ने क्या किया कि अपनी ताकत के बलबूते पर ख्वाजा गरीब उन नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मेरी सल्तनत से निकल जाए वरना कत्ल कर दिया जाएगा। इसी रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर शहाबुद्दीन गौरी को हुक्म दिया कि राजपूताना पृथ्वीराज पर हमला कर दो और कश्फ की हालत में ख्वाब में जाकर ऐलान कर दिया कि हमने पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन के हाथ में दे दिया। अब शहाबुद्दीन गौरी, जिसके नाम पर गौरी मिसाइल भी है, इससे पहले पृथ्वीराज से शिकस्त खा चुका था। शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा चुका था, लेकिन वली का ख्वाब में जब हुक्म सुना और उस पर अमल किया, हमला कर दिया। पृथ्वीराज जिंदा गिरफ्तार हो गया, अंदाजा कीजिए, और शहाबुद्दीन गौरी के पास लाया गया तो इसका खात्मा, राज का खात्मा, सल्तनत का खात्मा हो गया, कुफर का जोर टूटा। 3 दिन बाद शहाबुद्दीन गौरी अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ तो मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिरी के लिए पहुंचा। ख्वाजा साहब ने पहचान लिया, हालांकि पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, क्योंकि ख्वाब में ज़ियारत कर चुका था, इसलिए वक़्त ज़ाया ना हो किया और फ़ौरन ही आपका मुरीद हो गया। ख्वाजा साहब ने 90 लाख लोगों को कलमा, न सिर्फ कलमा पढ़ाया बल्कि नमाज, रोज़े, दीगर चीज़ें भी सिखाई। आज दावत इस्लामी भी यही करती है, जिनको बाहर के ममालिक में मुसलमान करती है, उनकी फिर तरबियत का भी अहतमाम करती है। ऐसा नहीं कि कलमा पढ़ा के जी जाओ जी फसलें काटो जाके, ऐसा नहीं, बल्कि उनकी मुकम्मल रहनुमाई होती है। अगर वहाँ पर कोई मुकम्मल रहनुमाई ना भी हो या उनकी कोई वक़्त की एडजस्टमेंट ना हो, तो उनको फिर फ़िज़ान ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर भेज दिया जाता है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला 80, 90, 100 ममालिक, दुनिया के 200 ममालिक तक इसका पैगाम जाता है। ऑनलाइन इदारा है और वो लोगों को दीन की तरफ रहनुमाई करता है। 30+ कोर्सेज़ वो करवा रहा है, जिसमें न्यू मुस्लिम कोर्स है, क़ुरान शरीफ कोर्स है, दर्स निज़ामी है मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
پھر طہارت کورس ہے، نماز کورس ہے، اللہ کا خطاب یا ایھاالذین آمنوا وہ کورس ہے، ختم نبوت کورس ہے، قربانی کورس ہے، یہ سارے کورسز ہیں جو کہ اس کی ایک لسٹ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی قرآنٹیچر.net پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین اولیاء کرام کے منکر لوگ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے منکر ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم کو فیض ملے۔ دیکھیے بارش ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور جب بارش ایک جیسی ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ پھل پھول سرسبز باغات اگتے ہیں، ایک جگہ سے بدبو اٹھتی ہے۔ اب کیا بارش کا نقصان ہے، اس میں عیب ہے، وہ ناقص ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بارش تو ایک جیسی ہے، کسی کے لیے رحمت، کسی کے لیے زحمت۔ کوڑا کٹ کے ڈھیر پر پڑتی ہے، بدبو اٹھتی ہے۔ اگر ایسی زمین جو سرسبز و شاداب ہونے کے قابل ہے، اہل ہے، تو وہ جب بارش وہاں پہ پڑتی ہے تو وہاں پر پھل پھول پودے یہ سب اگتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ فی قلوبہم مرض والا حساب نہ، ایسا بھی ہوتا ہے لوگ قریب رہ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ کتنی دور سے چلے، حضرت صہیب روم سے چلے، ایتھوپیا سے حضرت بلال چلے، ایران سے حضرت سلمان چلے، اور مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے، چل کے سفر طے کیا، طے کر کے نبی الاسلام کے غلام بن گئے۔ اور وہ بندہ جو کچھ فاصلے پر رہتا تھا، کچھ فاصلہ تھا، تقریباً 1 کلومیٹر بھی شاید نہیں بنتا، 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے قریب، اس سے زیادہ نہیں ہے، ابو جہل کا گھر اور سرکار علیہ السلام کا جو گھر تھا بیت اللہ۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر جو ہے وہ ابو جہل کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی قریب رہتا تھا، سرکار کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن کیا فیض حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ باطن جو ہے وہ صاف نہیں تھا، باطن خبیث تھا، جس کی وجہ سے وہ فیض لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، اسی پیرائے میں عرض کروں کہ غیر اللہ پر جو آیتیں نازل کی گئیں وہ اللہ کے اولیاء پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا شان نزول آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک آیت بھی اللہ کے ولی کے خلاف نازل نہیں ہوئی۔ تفسیر، حدیث، یہ دیکھیں، وہ اللہ کے جو غیر ہیں، غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کا غیر وہ ہے جو اللہ کے خلاف ہے، اور وہ بت ہیں، بت پرستی جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف ہے۔ ان کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ اولیاء اللہ پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیماری جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے مقام کو بھی جھٹلاتی ہے، اور یہ نہ حضور کے مقام کا احترام کرتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کے مقام کا۔ یہ صحابہ کرام، اہل بیت، غار حرا، غار ثور، ہر چیز وہ جو سرکار سے نسبت رکھتی ہے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے سے کیا یہ کسی کا نقصان کرتے ہیں؟ کسی کا نقصان نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی طرح کے جو لوگ تھے ان سے بھی نمرد آزما ہوئے، اور آپ نے توحید کا عالم بھی بلند کیا۔ انہوں نے لوگوں نے بھی خدا بنائے رکھے تھے، اور پھر انہوں نے سامری جادوگر اس میں جو بچڑے کو خدا بنا کر اس کی پوجا کروائی، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس طرح کو کوئی خدا بنا دو، تو تاکہ ہم بھی نا اس کے آرے لگے رہیں، اس سے بزی رہیں، مصروف رہیں، کھیلتے کھولتے رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي۔ اس نے یہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا لا مساس، تجھے کوئی چھو نہیں سکے گا، جو چھوئے گا اس کو بیماری ہو جائے گی۔ چھوت کا کوئی بخار ہوا، سارا جسم اس کا بھر گیا اذیت سے، اور اسی اذیت میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے اولیاء کی کرامتیں قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کچھ لمحے ہیں ہمارے پاس،
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں اولاد نہیں تھی، 90 پلس ہو چکے تھے، آپ کی بیوی بھی بڑی بوڑھی تھی، تو عمر رسیدہ تھی۔ جب اولاد نہ ہوئی تو آپ گئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو نبی نہیں ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کے پاس گئے، محراب میں آپ رہتی تھی مسجد اقصیٰ کے، جو کہ آج کل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو جب گئے تو وہاں گرمی سردی موسم کے اگینسٹ پھل پڑے ہوئے تھے، موسم کے اگینسٹ پھل پڑے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کی بندی کی برکت سے ان کو اولاد دے دی۔ اب گھر میں بھی رب سنتا ہے، لیکن داتا لجویری کی بارگاہ میں جائیں، وہاں رب بھی سنتا ہے، قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آخری جو کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وزیر حضرت عاصم بن مرخیہ 80x40 کا تخت شام سے اٹھایا اور اتنے فاصلے پر لے جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت سلطنت تھی۔ نہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی تھے کہ عاصم بن مرخیہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اٹھے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی اس اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں بھی خالق کائنات اس فورم کے تحت جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولیاء اللہ کے در کا ہی غلام بنائے رکھے، گستاخی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔